बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। बाबु मन सअला व हुवा क़ाइमुन आलिमन जालिसा। बाब उस शख्स के बारे में जिसने खड़े होकर सवाल किया ऐसे आलिम से जो कि बैठा हुआ है। साइल खड़ा है और मुजीब बैठा हुआ है। आलिमन जालिसा ये साला का मफूल भी है। हज़रत अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक शख्स आया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह किसको कहते हैं? ख़ुद ही कहा कि हमारे लड़ने की कई सूरतें हैं, क्योंकि हम में से एक वो है जो लड़ता है गज़ब की बुनियाद पर। यह मफ़ूल लहू, और मफ़ूल लहू जो है वो दो तरह का होता है। दरबतहू तादीबन, मैंने मारा उसको अदब सिखाने के लिए, तो ये फ़ेल पर मुरत्तब होगा। और क़अदतु अनिल हर्ब जुबनन, मैं जंग से बैठ गया बुज़दिली की वजह से, तो अब इस पर फ़ेल मुरत्तब हुआ है, यानी बैठा इसलिए कि पहले बुज़दिली पाई गई। दूसरा मारने के ऊपर अदब मुरत्तब होगा। तो यहाँ एक हम में से लड़ता है, यानी मुमकिन है ये सूरत ऐसा हो सकता है कि कोई लड़ने वाला अपने ज़ाती गुस्से की आग बुझाने के लिए लड़ रहा हो। उसे किसी के साथ वैसे कोई अना का मसला है या जंग के दौरान ज़ाती कोई उसके साथ उसे गुस्सा है, तो उस गुस्से की आग बुझाने के लिए वो लड़ रहा है। एक ये सूरत हो सकती है। और दूसरी सूरत कि वो हमीयत की बुनियाद पे लड़ रहा हो। हमीयत का लुग़वी माना है गैरत, और गैरत से भी यहाँ मुराद इस्लामी गैरत नहीं है, ख़ानदानी गैरत है कि चूँकि फ़लाँ कबीले और फ़लाँ कबीले की लड़ाई हो रही है, तो अपने कबीले का, अपनी बिरादरी का झंडा बुलंद करने के लिए कि फ़लाने के जो है वो ढमकाने के से लड़ाई हुई है उनकी, तो मैं अपना कबीला हमारा जो है ये जीत जाए लड़ाई में, इस बुनियाद पर भी कोई लड़ता है। तो इसमें यानी दो मुख्तलिफ़ सूरतें बताकर कि ऐसा भी हो सकता है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, फ़रफ़ा इलैहि रअसहू। ये जगह है इस्तिदलाल की कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साइल को जवाब देने के लिए यूं सर उठाया। इस तरह पता चला कि साइल खड़ा था और सरकार बैठे हुए थे, वरना यूं सर उठाने की नौबत ना आती। फ़रफ़ा इलैहि रअसहू, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ अपना सर उठाया और जवाब क्या दिया, मन क़ातला लितकून कलिमतुल्लाहि हियल उलिया फ़हुवा फ़ी सबीलिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ल, कि जिसने इसलिए जंग की कि अल्लाह का दीन गालिब आ जाए, वो फ़ी सबीलिल्लाह है। बाकी दोनों सूरतें जो पहले पूछी गई हैं वो दोनों फ़ी सबीलिल्लाह नहीं हैं। फ़ी सबीलिल्लाह ये है कि अल्लाह का दीन गालिब आए, ये पहले जज्बा दिल में रख के जो लड़ा, तो ये फ़ी सबीलिल्लाह। अब यहाँ पर फ़रफ़ा इलैहि रअसहू क़ाला व मा रफ़ा इलैहि रअसहू इल्ला अन्नहू काना क़ाइमा। तो अब रावी कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं सर उठाया उसकी तरफ मगर इसलिए कि वो पूछने वाला खड़ा था। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठ के इस तरह जवाब दिया। तो यहाँ से
امام بخاری نے ترجمۃ الباب قائم کیا کہ یوں بھی سوال ہو سکتا ہے کہ پوچھنے والا کھڑا ہو اور جواب دینے والا بیٹھا ہوا ہو، اور اس سے یہ کہ اس امت کے جو راوی ہیں انہوں نے لفظوں میں کس طرح ویڈیو بنا کے پیش کی کہ بعد والوں کو پتہ چلے کہ یہ مجلس کا طریقہ تھا اس وقت کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور سوال کرنے والا کھڑا تھا، تو لفظ ہی صرف یاد نہیں کیے بلکہ کیفیت کو بھی، حیت کو بھی، حالت کو بھی ذہن میں رکھا ہے، اور پھر اس پر بھی ترجمۃ الباب قائم کیے گئے ہیں۔ تو اس واسطے یعنی جہاد فرض ہے، مگر جہاد کو تلویث سے بچانا بہت ہی مشکل ہے کہ محض اللہ کے لیے ہو، کہ اس میں ذاتی غصہ بالکل شامل نہ ہو۔ یہاں تک کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ ایک شخص نے کہا کہ جب فرضی صورت پوچھی کہ میرا اور کافر کا آمنا سامنا ہو، میرے ہاتھ میں بھی تلوار ہو، اس کے ہاتھ میں بھی تلوار ہو، صرف چلانے میں وہ پہل کر جائے کہ اس نے چلایا اور میرا اس نے بازو کاٹ دیا، اب جس وقت میں نے دوسرے ہاتھ میں تلوار جو پکڑی ہوئی تھی تو میں اس کو مارنے لگا تو اس نے درخت کے پیچھے ہو کے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا اب میں اس کو ماروں یا چھوڑ دوں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اسے مارو، کیونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو صحابی نے پوچھا کہ وہ تو کلمہ اب ڈر کی وجہ سے پڑھ رہا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ معاملہ اللہ پر ہے، تمہارے لیے لازم ہے کہ تم اس کے زبان کے لفظوں کا خیال رکھو۔ تو پھر صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو میرا ایک بازو بھی کاٹ دیا ہے، تو اس میں بدلے کے طور پر میں کم از کم بازو تو اس کا کاٹ لوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اب تم نے اس پر حملہ کیا تو اس کا وہ مقام ہوگا جو تلوار چلانے سے پہلے تمہارا تھا، اور تمہارا وہ ہوگا جو کلمہ پڑھنے سے پہلے اس کا تھا، اس لیے تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی اتنا ضروری ہے جہاد اسلامی میں کہ اپنا اتنا غصہ بھی شامل نہ ہو، بلکہ اسلام نے کہا کہ اگرچہ تمہارا بازو کٹ گیا ہے، اب اس بازو کے غصے میں تم اس کو نہیں مار سکتے، چونکہ آگے سے اس نے کلمہ پڑھ لیا، جس وجہ سے اس کو مارنا تھا وہ وجہ ختم ہو گئی ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر ایک تو اس میں بھی فرق ہے کہ جہاد اور دہشت گردی کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے، کہ اسلام میں تو یعنی یہاں بھی جائز نہیں کہ جب بازو کاٹ چکا ہے وہ بندہ اب یہ اس کو مارے، کیونکہ یہ جہاد ہے، یہ دہشت گردی نہیں ہے۔ یہ تو فرضی صورت تھی۔ دوسری صورت میں جب کلمہ پڑھنے کے باوجود کسی صحابی نے کسی کو قتل کر دیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے کہ جب اس نے کلمہ پڑھا تو تم نے کیوں قتل کیا؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ڈر کی وجہ سے پڑھ رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہلا شققت قلبہ، تم نے پھر اس کا دل چیر کے کیوں نہیں دیکھا؟ مطلب کیا تھا کہ دل چیر کے تو دیکھا نہیں جا سکتا کہ صحیح پڑھ رہا ہے یا غلط پڑھ رہا ہے، تو پھر زبان کا اعتبار ہوگا، جب اس نے زبان سے پڑھا ہے تو اس پر تمہیں اس کو مسلمان سمجھ لینا چاہیے تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہے نا کہ جہاد کا نعرہ ہی غیر اسلامی ہو، یعنی جہاں کیا جا رہا ہے شرعاً وہ جہاد نہیں ہے۔ دوسرا ہے کہ جو جہاد کیا جا رہا ہے وہ شرعاً جہاد ہے، مگر اس میں پھر بھی معروضی طور پر کسی کے لیے وہ غیر شرعی ہو سکتا ہے، کہ جو حمیت کے لیے لڑ رہا ہے، حمیت جاہلیہ کے لیے، دینی حمیت کے لیے تو کلمت اللہ ہے، وہ باقی اپنے ذاتی غصے کے لیے لڑ رہا ہے،
تو اب جہاد جس جھنڈے کے نیچے وہ تھا وہ جہاد اسلامی تھا، مگر اس کے حصے کا غیر اسلامی ہو گیا، وہ ان عوارض کی وجہ سے جو اسے لاحق ہو گئے۔ باقی یہ ساری چیزیں مترادف ہیں کہ کلمات اللہ کی اعلاء کے لیے کوئی لڑا، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، یا دین کے احیاء کے لیے لڑا، یا دین کے غلبہ کے لیے لڑا، یا آخرت کے ثواب کے لیے لڑا، یا اللہ کی رضا کے لیے لڑا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب قتال فی سبیل اللہ، یعنی ان میں آپس میں اگرچہ لفظوں کا فرق ہے مگر مراد ان سب کی ایک ہے۔ اب سوال جو ہے وہ جب اس طرح کیا جاتا ہے تو سوال ہوتا ہے شکوں کے ساتھ، تو مطلب یہ ہے کہ سائل نے 2 شکیں بنائیں تو عمومی طور پر پھر ان میں سے کوئی ایک شک لے کے جواب دیا جاتا ہے، تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شک بھی اس میں سے نہیں لی، کیونکہ سوال میں 2 شکیں بنائیں کہ جو غضب کے لیے لڑے وہ قتال فی سبیل اللہ ہے، یا جو حمیت کے لیے لڑے وہ قتال فی سبیل اللہ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے کسی کا نام بھی نہیں لیا بلکہ تیسری قسم بتائی۔ تو یہ ہر چیز کے اندر یعنی مستقل جو اصول ہیں دین سمجھنے کے اس کا بیان ہے۔ تو چونکہ غضب کی بھی 2 قسمیں ہیں اور حمیت کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے غضب ذاتی، ایک ہے غضب دینی، کہ دین کی وجہ سے غصہ ہے کہ انہوں نے اسلام کی توہین کی ہے مقابل والوں نے، یا انہوں نے کوئی مسلمان شہید کیے ہیں جو اس مجاہد کے تو خونی رشتہ دار نہیں تھے لیکن اسلامی طور پر ایک تعلق تھا۔ تو ایسے حمیت جو ہے، ایک حمیت رنگ نسل کی بنیاد پر کہ گوروں کی کالوں سے جنگ ہے یا کالوں کی گوروں سے جنگ ہے، لیکن ایک ہے حمیت دین کی بنیاد پر کہ مسلمانوں کی کافروں سے جنگ ہے۔ تو چونکہ حمیت کی بھی 2 قسمیں تھیں، غضب کی بھی 2 قسمیں تھیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جامع جواب دیا کہ جن میں سے ان کے اندر جو جواز کی جہت ہے وہ بھی آ جائے اور اس کے علاوہ جو قتال فی سبیل اللہ وہ بھی آ جائے، کہ کلمت اللہ بلند ہو جائے، جو اس کے لیے لڑا وہ جہاد فی سبیل اللہ۔ تو اب وہ غضب جو کہ دینی ہے وہ بھی اس کے اندر آ گیا، اور ایسے وہ حمیت جو دینی ہے وہ بھی اسی جواب میں آ گئی، اور اس کے علاوہ جو ثواب کے لیے لڑ رہا ہے یا مطلقاً غلبہ اسلام کے لیے لڑ رہا ہے تو وہ بھی اس کے اندر آ گیا۔ اس واسطے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جامع کلمات کے ساتھ جواب دیا، اور اس میں نہ تو مطلقاً غضب کی نفی ہوئی، نہ مطلقاً حمیت کی نفی ہوئی، اور نہ یہ کہ کوئی پہلو باقی رہ گیا ہو، تو ساری قسموں پر جامع جواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ تو اس میں بھی جواب دینے کی ٹریننگ ہے کہ یوں جامع جواب جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں جواب بالمعنی، ایک ہوتا ہے جواب باللفظ، یعنی ان جو سائل نے قسمیں بیان کی تھیں انہی میں سے ایک کے ساتھ جواب دیا جاتا تو وہ جواب باللفظ ہوتا۔ اب اس کے علاوہ جو ہے وہ جواب دیا گیا ہے تو یہ جواب بالمعنی ہے۔ تو یہ ایک ایک جو سبق اس طرح کا گزر رہا ہے، یعنی یہ ہزاروں احادیث کو سمجھنے کے لیے یہ اصول ہیں جو نصاب میں ہیں یا نصاب میں نہیں، زندگی میں کبھی بھی آپ پڑھیں تو ان سب کے فہم کے لیے یہ اصول ہیں۔ اچھا جی، باب السؤال والفتیہ عند رمی الجمار، فتیہ اور فتویٰ یہ ایک ہی چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
دیکھا آپ جمرہ کے پاس تھے۔ جمرہ واحد جمرہ ہے اور جمع جمرات ہے، وہ جو شیطان بنے ہوئے ہیں ستون جن کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ وہاں دیکھا اس حالت میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جا رہا تھا، اور یہ حدیث پہلے افعل ولا حرج والی گزر چکی ہے، یعنی یہ ابھی مناسک بیان ہو رہے تھے اس وقت کی بات ہے، اگرچہ اب ابتدا تو نہیں تھی، یہ حجۃ الوداع تھا، لیکن پھر بھی ابھی چونکہ بڑے اجتماع میں کچھ لوگ پہلی بار آئے ہوئے تھے اور دیہاتی تھے اور انہیں پتہ نہیں تھا، تو اس واسطے ابھی وہ دم وغیرہ لازم نہیں کیا گیا تھا، لیکن ترتیب جو ہے وہی ہے جو رن حت میں موجود ہے کہ 10 ذو الحج کو پہلے رمی کی جائے، پھر نہر کیا جائے، پھر حلق کیا جائے اور پھر طواف کیا جائے، طواف زیارہ۔ اگر اس کی خلاف ورزی ہو تو پھر دم پڑ جاتا ہے۔ تو افعل ولا حرج یہ عذر کی بنیاد پر تھا، یہ نہیں کہ دینی اس طرح ہے کہ جیسے کر لو، وہ معذوری کی بنیاد پر جنہوں نے ترتیب بدلی ہوئی تھی اور مسئلہ پوچھ رہے تھے، تو آپ نے افعل ولا حرج کا یہ کلمہ استعمال فرمایا، یہ پیچھے تفسیر سے گزر چکا۔ باب قول اللہ تعالی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں نہیں دیا گیا علم سے مگر تھوڑا، جتنا بھی پڑھ جاؤ جو مجموعی علم ہے اس کے مقابلے میں بس تمہارے پاس ایک جھلک ہے، سمندروں کے مقابلے میں ایک چلو ہے، اور اتنا پیچھے باقی ہے۔ حضرت علقمہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود، یعنی مطلقاً عبداللہ آیا لیکن علقمہ شاگرد ہیں عبداللہ بن مسعود کے، تو اس سے معین ہوا کہ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قال بینا انا امشی مع النبی، اس دوران کہ میں چل رہا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کی بہاروں میں، فی خارب المدینہ، لغوی معنی ہے یعنی مدینہ منورہ کے غیر آباد علاقے میں، اور اس سے بھی یعنی لغوی معنی تو ہے کہ کھنڈرات میں، یعنی خراب جگہ کے جہاں پر نہ کوئی فصل اگتی ہے، نہ کوئی لوگوں کی گھر ہیں، اس طرح کی شور زمین یا اس کو کہا جاتا ہے، لیکن مدینہ منورہ تو ساری جنت ہی جنت ہے، بلکہ خود عرب شریف جو ہے سارا عرب، جس میں پھر آگے مدینہ ہے، مرآت سحر گرد بیابان عرب، غازائے روئے قمر دود چراغان عرب، مطلب تو آپ کو آ گیا ہوگا نا پہلے ہی۔ تاب مرآت سحر، مرآت کہتے ہیں شیشے کو، آئینے کو، سحر فجر کا جو آئینہ ہے اس کی چمک کہاں سے آئی ہے؟ فجر کا آئینہ یہ ہے کہ جس میں پو پھوٹتی ہے، پھر سورج طلوع ہوتا ہے اور ہر طرف کائنات روشن ہو جاتی ہے، تو یہ فجر کو یہ روشنی کہاں سے ملتی ہے؟ تاب مرآت سحر گرد بیابان عرب، عرب کے بیابانوں کا جو غبار ہے یہ جب اوپر اٹھتا ہے تو صبح اپنا میک اپ کر لیتی ہے اور پھر وہ چمکتی ہے تو جہان چمکتا ہے، تو جس کے بیابانوں میں اتنی چمک ہے اس کے گلزاروں میں کتنی چمک ہوگی۔ تاب مرآت سحر گرد بیابان عرب، غازائے روئے قمر دود چراغان عرب، دود کہتے ہیں دھوئیں کو، تو چراغ کا جو دھواں ہے جہاں چراغ رکھا جاتا ہے محراب میں کسی جگہ، تو اوپر جگہ سیاہ ہو جاتی ہے کہ چراغ کا دھواں مسلسل جگہ کو
کالا کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں جو ہے جو مدینہ منورہ کے چراغ کا دھواں ہے، غازۂ روئے قمر دود چراغان عرب، چونکہ عرب کے چراغ ہیں تو ان کا جو دھواں ہے وہ جب اوپر اٹھتا ہے تو پھر چاند اپنے چہرے کو سنوار لیتا ہے۔ غازہ کہتے ہیں سرخی پاؤڈر کو، یعنی میک اپ کا سامان۔ غازۂ روئے قمر دود چراغان عرب، چاند جس کو حسن کا حوالہ سمجھا جاتا ہے اور لوگ اپنے حسینوں کو چاند سے تشبیہ دیتے ہیں، تو یہ چاند کو حسن کہاں سے ملا؟ چاند اپنا حسن کیسے برقرار رکھے ہوئے ہے؟ غازۂ روئے قمر، چاند کے چہرے کا جو بناؤ سنگار ہے یہ کس سے ہے؟ دود چراغان عرب، عرب کے چراغوں کے دھوئیں سے چاند میک اپ کرتا ہے، اور عرب کے بیابانوں کے غبار سے سحر کو روشنی ملتی ہے۔ تو اس واسطے یعنی یہ جو لفظ خرب ہے، یہ خرب کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے اس نعت میں، تاب مرآت سحر گرد بیابان عرب، یعنی عرب کے جو بیابان ہیں جہاں جس کو خارب المدینہ کہا گیا ہے کہ اس کے اندر بھی اتنا نور ہے اور اتنی روشنی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے بیابان کے اندر چل رہے تھے اور عبداللہ بن مسعود ساتھ تھے۔ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَىٰ عَصِيبٍ مَّعَهُ، یہ بھی یعنی آپ اس چیز کی مثال جو لکھیں گے کہ راوی کتنا دھیان رکھتے تھے اور کیا کیا چیز انہوں نے روایت میں امت تک پہنچائی ہے، یعنی صرف لفظ ہی نہیں پہنچائے بلکہ اس کے ساتھ کے حالات احوال بھی لفظی ویڈیو میں بتائے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے، درا حال کے سرکار نے ٹیک لگائی ہوئی تھی ایک چھڑی پر جو آپ کے ساتھ تھی، یعنی چلنا چھڑی کے بغیر نہیں تھا۔ یہ یعنی کھجور کے جس سے پتے اتار لیے جائیں تو پیچھے جو چھڑی ہوتی ہے وہ اس پر تھوڑا سی بوجھ ڈال کے ٹیک لگا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے۔ فمر بنفر من الیہود، تو آپ یہود کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے۔ نفر پہلے گزرا ہوا ہے کہ عربی زبان میں 3 سے لے کر 10 تک پر اس کا اطلاق ہوتا ہے پرانی عربی میں۔ جدید عربی میں تو ایک بندے کو نفر کہتے ہیں، ہوٹل پر بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں نفرین، کہ 2 کے لیے روٹی بھیج دو، تو نفر واحد، نفرین۔ لیکن عربی قدیم جو ہے اس میں ایک نفر ہی 10 تک بولا جا سکتا ہے، 3 سے لے کر 10 تک۔ تو ان یہود کے پاس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپس میں پھر وہ چونکہ بہت شرارتی تھے یہود، تو انہوں نے کہا کہ آج یہ مل گئے ہیں تو انہیں سوال ان سے کرتے ہیں، یعنی ان کا مقصد تھا کہ جواب نہیں آئے گا تو اس طرح کر کے ہم پریشان کریں گے۔ تو بعض نے بعض سے کہا سلو ہو یعنی روح، سلو، سوال کرو ان سے روح کے بارے میں کہ روح کیا چیز ہوتی ہے، یہ یہود نے کہا۔ بعض نے کہا کہ نہ سوال کرو، کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا جواب یہ دیں جو ہماری اس میں انسلٹ ہوتی ہو۔ قال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، تاکہ یہ جواب میں کوئی ایسی چیز نہ لے آئیں جسے تم ناپسند کرتے ہو۔ بعض نے کہا لنسألنه، ہم تو ضرور سوال کریں گے۔ یعنی یہ 3 گروپ تھے، ایک گروپ کا محض
ان کی تجویز تھی کہ سوال کیا جائے، دوسرے کا تھا کہ نہ کیا جائے، تیسرے نے کہا نہیں ہم نے تو ضرور کرنا ہے۔ تو ایک شخص ان میں سے کھڑا ہوا، اس نے کہا یا ابوالقاسم مر روح، روح کس کو کہتے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر تک سکوت فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے یہ دل میں کہا کہ آپ کی طرف وحی ہو رہی ہے، فقمت، میں کھڑا ہو گیا، یعنی یہ وحی کا نزول چلتے چلتے ہی، فلم من جلا عنہ، جب وحی کی کیفیت ہٹ گئی سرکار کے چہرے سے، یہ ظاہر ہونے لگا کہ اب ان کی طرف توجہ فرمانے لگے ہیں اور وحی کی کیفیت ختم ہو گئی ہے۔ قال، تو آپ نے فرمایا، اتنے میں یہ آیت نازل ہو چکی تھی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، فرما دو کہ روح میرے رب کے امر سے ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں علم سے بہت تھوڑا دیا گیا ہے۔ امام اعمش کہتے ہیں کہ اس طرح ہی ہے ہماری قرات کے اندر، من امر ربی، تو مطلب کیا ہے کہ روح جو ہے اللہ کی وحی سے ہے، اور روح اللہ کے کلام سے ہے، یہ بشر کے کلام سے نہیں ہے، روح اللہ کے کلام سے ہے اور اللہ کی وحی سے ہے، یہ بشر کے کلام سے۔ مطلب یہ بتایا گیا کہ روح کا سب سے جو اولین اطلاق ہے وہ خود قرآن مجید ہے، یعنی روح، جان آتی ہے روح سے، اور قرآن سے چلتے پھرتے مردوں کو جان ملتی ہے کہ جب تک کلمہ نہ پڑھیں تو ان میں روح نہیں ہے، یعنی وہ روح جو چلنے پھرنے میں، کھانے پینے میں جسے تم سمجھ رہے ہو، اس سے بڑی روح قرآن میں ہے کہ وہ جو چلنے پھرنے والی ہے، اس کے ہوتے ہوئے بھی تم مردہ ہو، لیکن جب قرآن آ جائے تو پھر اس کی وجہ سے جو ایمان آتا ہے یہ اس سے بڑی حیات ہے اور بڑی روح ہے جسے تم روح سمجھ رہے ہو، لہذا تمہارا نالج بہت تھوڑا سا ہے کہ تم اس روح پہ خوش ہو جو تمہارے اور بھینس، گائے، بکری، اونٹ کے درمیان مشترکہ ہے، اور یہ قرآن وہ روح لایا ہے جو اس سے بھی اوپر کی روح ہے، جس سے یعنی انسان کا امتیاز ہے ڈنگروں سے، اور وہ روح جو ہے وہ پھر اب یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موت سے پھر وہ روح نکلتی ہے جو ڈنگروں، بہائم کے ساتھ مشترکہ ہے، چلنے پھرنے، کھانے پینے والی وہ روح، لیکن یہ جو ایمان والی روح ہے یہ تو پھر بھی برقرار رہتی ہے، اور اس بنیاد پر مومن قبل از وصال یا بعد از وصال اس کے احوال جو ہیں وہ مردوں سے جدا ہیں۔ تو یہ جو آمش والی قرات ہے نا، یہ چونکہ پھر راجہ قرات کی وجہ سے لکھا گیا، تو آمش والی جو قرات ہے وہ ہے وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی اوتی تم مخاطب نہیں ہے بلکہ غائب کا صیغہ ہے۔ تو ہَكَذَا فِي قِرَأَتِنَا، چونکہ جب یہ پڑھایا جا رہا تھا اور آمش سن رہے تھے تو اس وقت پڑھنے والے نے یہ پڑھا وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تو انہوں نے کہا کہ ہَكَذَا فِي قِرَأَتِنَا، اسی طرح ہماری قرات میں ہے، مگر آگے جب بخاری کے نسخے لکھے گئے تو جو قرات راجح ہے اوتی تم یہ لکھی گئی، اور قول ساتھ آمش کا اسی طرح ہی لکھ دیا گیا کہ آمش نے کہا کہ ایسے ہی ہماری قرات ہے۔ من ترک بعد الاختیار
مخافۃ ان یکثر فہم بعض الناس عنہ فیقع فی اشد منہ، جس نے ترک کر دیا کسی پسندیدہ کام کو اس ڈر سے کہ لوگوں کی سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، اور اگر نہ پہنچی تو ڈر ہے کہ لوگ نقصان کر بیٹھیں گے اپنا۔ اب یہ جو ترجمۃ الباب ہے یہ بھی یعنی اصول فقہ کا ترجمۃ الباب ہے بخاری میں، کیونکہ بہت سے تراجم جو ہیں وہ فقہی اصولوں کے لحاظ سے ہیں، بہت سے جو ہیں وہ اصول حدیث کے لحاظ سے ہیں، بہت سے پھر اصول کلام کے لحاظ سے ہیں، تو یہ اصول حدیث کے لحاظ، اصول فقہ کے لحاظ سے ہے۔ جو کام اچھا ہو کسی کے نزدیک ضروری نہیں کہ وہ کیا بھی جائے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچھا کام ہے، ممکن بھی ہے، مگر یہ ہو سکتا ہے کہ کام تو اپنے طور پر اچھا ہے مگر عوام کی سوچ وہاں تک نہیں پہنچے گی، نتیجتاً عوام گمراہ ہو جائیں گے، تو پھر عوام کی گمراہی بڑا نقصان ہے، اور اس اچھے کام کی ادائیگی سے تھوڑا فائدہ ہے۔ تو اس بنیاد پر کہ کہیں عوام کا بڑا نقصان نہ ہو جائے، اچھا کام اچھا ہوتے ہوئے بھی ترک کیا جا سکتا ہے، بلکہ ترک کر دینا چاہیے۔ من ترک بعض الاختیار، اختیار ہے مختار، اختیار یہاں کیا ہے؟ مختار کا معنی ہے پسندیدہ، یعنی ایک تو وہ ہے نا جو مختار، مثلا مختار کل جس کے پاس اختیارات ہوں اس معنی میں، اور ایک ہے مختار بمعنی پسندیدہ۔ مختار یہ مسجد نبوی شریف میں جو مخمس ہے اس کا وہ حصہ جو صفہ کے بالکل سامنے ہے، صفہ کے چبوترے کے سامنے وہ 5 کونوں والا مکان ہے، جس میں پھر سب سے قبلے والی طرف جو حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور باقی حصے میں وہ بیت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو وہ یعنی بند رہتا ہے جو جس کو پھر پچھلی سائیڈ میں ایک قدمین کی طرف دروازہ بھی لگا ہوا، تو اس کے جو صفہ والی سائیڈ ہے تو وہاں ایک اوپر کونے پر مختار لکھا ہوا ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء میں سے مختار۔ تو وہابیوں نے چونکہ بہت کچھ مٹا دیا ہے، اس حجرہ کا قصیدہ اوپر لکھا ہوا سارا، جس پر انہوں نے مطلب وہ پینٹ سبز پھیر کے اس کو مٹایا ہوا ہے پورے، جو اس کے جو اکثر اشعار ان کے نزدیک شرکیہ ہے معاذ اللہ، تو وہ ہم نے ادھر چھاپا بھی تھا ترجمہ کر کے سارا قصیدہ حجرہ نبویہ کا۔ تو اب وہ لفظ مختار جو ہے وہ کیوں بچا ہوا ہے کہ وہ مختار کا معنی اور ہے ان کے نزدیک کہ مختار بمعنی مصطفیٰ، مختار بمعنی پسندیدہ، یعنی مختار بمعنی وہ نہیں جو ادھر ہمارے بر صغیر میں لیا جاتا ہے مختار کل یا صاحب اختیار، یہ بھی معنی ہے اور ہمارے عرف میں راجع بھی ہے، لیکن عربوں میں وہاں پر یعنی وہ مختار بمعنی ہے پسندیدہ، تو یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے پسندیدہ کہنے میں تو وہ کوئی حرج نہیں سمجھتے، یعنی یہی ترجمہ مصطفیٰ کا ہے اور صفوہ کا ہے، تو لیکن یہ کہ آپ کے اختیارات کو مانا جائے تو یہ وہ نہیں مانتے، اور ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار دونوں معنوں میں مانتے ہیں، تو اس بنیاد پہ وہ لفظ بچا ہوا ہے، یعنی ورنہ وہ جس معنی میں ہم مانتے ہیں یہ انہیں پتہ چل جائے
تو وہ اس کو بھی مٹا دے کہ معاذ اللہ یہ شرکیہ ہے کہ اب تو ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ جو اختیار ہے یہ اسی پسندیدہ والے معنی میں ہے کہ باب من ترک بعض الاختیار، جس نے اپنے کچھ پسندیدہ کام، یہ نہیں کہ ہر پسندیدہ کام ہی، پھر تو مطلب کیا بنے گا کہ عوام جو ہیں وہ معیار ہیں کہ عوام پسند کریں گے تو پھر نیکی کرو، نہیں کرتے تو نہ کرو، پھر تو معیار بن گئے عوام، پھر امام بھی عوام بن گئے۔ تو جب کہ عوام کا نام ہے تو کچھ کام ایسے ہیں، ہر کام اس طرح نہیں، مختار ہر اس طرح نہیں، کچھ مختار ایسے ہیں کہ جنہیں اس بنیاد پر ترک کیا جائے کہ لوگ کوتا بین ہیں، ان کی سوچ نہیں پہنچے گی اس مقام تک، اور نتیجے میں ان کا نقصان ہو جائے گا کہ وہ منکر ہو جائیں گے، اور منکر ہونے کی بنیاد پہ ان کا نقصان ہو جائے گا۔ تو اس طرح کچھ کاموں میں عوام کے مبلغ علم کو بھی پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ ویسے تو دین میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ لوگ کیا کہیں گے، یہی دیکھا جاتا ہے اللہ نے کیا فرمایا ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے۔ لیکن کبھی دین شفقت کرتے ہوئے لوگوں کا بھی لحاظ کرتا ہے کہ جب ان کی سوچ کوتاہ ہو تو پھر کہیں اپنی کج فہمی یا ناقص فہمی کی بنیاد پر اپنا نقصان نہ کر بیٹھیں۔ تو اس لیے اس مختار کے کرنے میں اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا کہ بہت سے لوگوں کے انکار میں نقصان ہو جائے گا۔ من ترک بعض الاختیار، تو اب یہ ایک اصول فقہ کا قانون ہے کہ جو امام بخاری نے ترجمۃ الباب بنایا ہے اور ترجمۃ الباب بنا کے پھر اس کو دلیل سے ثابت کیا ہے۔ مخافتا، یہ ترکا کا مفعول لہو ہے، کیوں چھوڑ دیا اچھے کام کو؟ اس ڈر سے ان یکثر فہم بعض الناس عنہ، کہ بعض لوگوں کا فہم قاصر ہے، بعض لوگوں کا فہم یہاں پہنچنے سے، تو اگر قاصر ہوا تو کیا ہوگا؟ فَيَقَعُوا فِي أَشَدَّ مِنْهُ، وہ اس سے سخت کام میں پڑ جائیں گے، یعنی وہ ہے انکار۔ تو سخت کام یعنی مختار سے جو فائدہ ہونا ہے اس سے زیادہ نقصان ہو جائے گا کہ وہ عوام اس سے سخت کام میں پڑ جائیں گے۔ یعنی سخت کام کیا ہے کہ انکار کر بیٹھیں گے، اور اگر یہ مختار نہ کیا گیا تو انکار کی نوبت تو نہیں آئے گی، اور پھر دوسری طرف انکار کی نوبت آ جائے گی، اور انکار کریں گے تو پھر ان کا آخرت میں نقصان ہو جائے گا۔ اسود کہتے ہیں قال علی ابن الزبیر، مجھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تجھ سے، کس سے؟ اسود سے، راز کی باتیں کرتی تھی بہت زیادہ۔ کانت عائشہ تو تسر الیک کثیراً، کہ اسود تجھ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راز کی باتیں اکثر کرتی تھیں۔ یہ اسود جو ہیں اسود بن زید ہیں، حضرت ابراہیم نخعی کے ماموں ہیں۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو پایا مگر دیدار نہیں کر سکے۔ 75 ہجری میں کوفہ میں ان کا وصال ہوا۔ یہ جو اپنے عہد میں بہت زیادہ عابد و زاہد مشہور تھے کہ ہر دن 700 رکعت نفل پڑھتے تھے، یعنی تابعین میں سے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شاگرد تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے ان سے پوچھا، حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خالہ ہیں، تو اسود سے پوچھا کہ آپ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راز کی باتیں کافی کرتی ہیں،
فما حدثت کا فی الکعبہ، کعبہ کے بارے میں انہوں نے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے کیا گفتگو کی؟ قلت، اسود کہتے ہیں قالت لی، انہوں نے مجھے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عائشہ، لولا قوموں کے سن احدہم، یہ ایک طرح پڑھنا ہے حدیث سن احدہم، کہ احدہم حدیث فعیل صفت مشبہ ہے، اس کے اندر جو ہے اس کا فاعل ہو، کہ اگر تیری قوم سے مراد ہے قریش، اگر تیری قوم یعنی قریش کا اسلام میں داخلہ نیا نہ ہوتا تو پھر میں ایک کام کرتا، لیکن چونکہ تیری قوم کا اسلام میں داخلہ نیا ہے تو لہذا میں وہ کام نہیں کرتا۔ وہ کام ہے مختار، یعنی پسندیدہ، چھوڑا جا رہا ہے کس بنیاد پر؟ کچھ لوگوں کا نقصان نہ ہو جائے، کہ ان کی سوچ قاصر ہے ابھی نئے آنے کی وجہ سے اس حقیقت کو سمجھنے میں، تو یہ کام تو اگرچہ پسندیدہ ہے، ثواب والا ہے، لیکن اگر وہ پھسل کے پھر چلے جائیں کفر کی طرف تو یہ نقصان بڑا ہے۔ اس واسطے عائشہ میں یہ کام نہیں کرتا۔ اس سے یعنی امام بخاری نے اپنا یہ اصول جو ہے، جو اصل اصول فقہ میں ہے، اس کو بنا لیا، جو پھر بعد میں ایک ہوتا ہے جلب منفعت، دوسرا ہوتا ہے دفع ضرر، تو جلب منفعت کے مقابلے میں دفع ضرر راجح ہوتا ہے۔ جلب منفعت جو ہے وہ فائدہ حاصل ہونا، تو ایک مقام ہے وہاں جانے میں جلب منفعت بھی ہے اور وہاں ضرر بھی ہے۔ مثلاً وہاں جاؤ گے تو ممکن ہے تجھے 10 لاکھ مل جائیں، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ تجھے کوئی جان سے مار دے، تو اب اصول کیا کہے گا کہ جان زیادہ قیمتی ہے، تو جلب منفعت پر دفع ضرر کو ترجیح دو، کہ جہاں جان جانے کا خطرہ ہے وہاں جو دفع ضرر ہے، یعنی جس کی وجہ سے جان کو نقصان نہ پہنچے، وہ پالیسی اختیار کرو کہ دفع ضرر ہو جائے، اگرچہ جلب منفعت نہ ہو، یعنی 10 لاکھ نہ ملے تو کوئی بات نہیں، لیکن جان محفوظ ہو جائے، تو جلب منفعت کے مقابلے میں دفع ضرر کو ترجیح دی جاتی ہے۔ جلب منفعت کے مقابلے میں دفع ضرر کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تو اب یہاں اس کی نظیر ہے کہ دنیاوی یعنی دینی فائدہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے بارے کافر ہو جانے کا خطرہ ہے، تو پھر ان کو کفر سے بچانا یہ زیادہ ضروری ہے، جائے کہ کچھ ثواب کمایا جائے، ان کو کفر سے بچایا جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ تو موضوع تھا یہ کہ کعبۃ اللہ کا انہدام کر کے نئے سرے سے کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پسند یہ ہے کہ حتیم والی جگہ بھی کعبے کے کمرے میں داخل کی جائے، چونکہ اصل کعبہ کا کمرہ جو تھا حتیم تک تھا، حتیم خارج از کعبہ نہیں تھی، حتیم کعبے کا حصہ تھی، چھت اوپر حتیم کے بھی تھی، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن تھا، اس وقت جب قریش نے کعبہ بنایا تو ان کے پاس مٹیریل تھوڑا تھا، مٹیریل تھوڑا ہونے کی وجہ سے انہوں نے پھر یہ کیا کہ چھوٹا کمرہ بنا لیا جائے اور کچھ حصہ خارج کر دیا جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ یہ بنائے ابراہیم نہیں ہے، بنائے ابراہیم کے مطابق حتیم جو ہے وہ اندر ہونا چاہیے۔ فرمایا یہ پسند تو مجھے ہے مگر میں ایسا کر نہیں رہا، کیونکہ کچھ لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو کعبے پر ان کا بڑا یقین ہے، یوں کعبہ سامنے جس وقت منہدم کر کے بنایا جائے گا تو لوگوں کا وہ یقین اٹھ جائے گا کعبے سے، تو ہم یقین کی حفاظت کریں گے۔ اگرچہ وہ پورا کعبہ کرنا بھی ایک مختار کام ہے، لیکن کہیں نقصان نہ ہو جائے تو اس بنیاد پر ہم یہ مختار ترک کر رہے ہیں، ورنہ پورا کعبہ یہاں تک تھا اور کعبے کے 2 دروازے تھے، تو یہ جو دروازہ اب ہے اس کے بالکل مخالف سمت میں پچھلی دیوار میں بھی دروازہ تھا، اور پھر یہ کہ دروازے نیچے زمین کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ یہ جو دروازہ بند کیا یہ قریش نے بند کیا، یہ جو دروازہ اوپر رکھا کہ سیڑھی لگا کے چڑھا جائے یہ قریش نے کیا، کہ ان کا یہ تھا کہ ہماری اجازت کے بغیر اندر کوئی نہ جائے، اور جسے ہم لے جانا چاہیں وہ لے جائیں، ورنہ دروازے پہ ان کا بندہ کھڑا ہوتا تھا کہ جو اور کوئی چڑھنے لگے وہ اندر سے دھکا دیتا تھا تو نیچے گرا دیتا تھا۔ تو اس واسطے یہ سب بنا ابراہیم کے خلاف تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برقرار رکھا لوگوں کے ایمان کی حفاظت کے پیش نظر۔ اے عائشہ، اگر تیری قوم کا اسلام کے ساتھ تعلق نیا نیا نہ ہوتا تو عبداللہ بن زبیر نے کہا بکفر، یعنی کفر کے ساتھ ان کا تعلق، مطلب کفر چھوڑ کے جو اسلام کے اندر آئے ہیں، دونوں باتیں ٹھیک ہیں، تو کیا ہوتا لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ، میں کعبے کو توڑتا، یعنی جو بلڈنگ بنی ہوئی ہے، تو پھر میں کیا کرتا فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْن، میں اس کے 2 دروازے بناتا، يَدْخُلُ النَّاسُ باب، ایک وہ کہ لوگ اس سے داخل ہوں، وَبَابٌ يَخْرُجُونَ مِنْهُ، اور دوسرا جس سے نکل جائیں، آپ تو جس سے داخل ہوتے ہیں اسی سے نکلتے ہیں۔ تو فَفَعَلَهُ ابن الزبیر، تو ترجمہ الباب ختم ہو گیا، باقی مطلقاً یہ حقیقت بتائی کہ ابن زبیر نے پھر اپنے حکومت کے وقت ایسا کر دیا۔ تو ابن زبیر ہیں نواسہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد پھر نواسہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی یزید کی باقیات کے ہاتھوں سے ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، ان کا امتیاز یہ ہے کہ جب مہاجر ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو مہاجرین کے گھر جو پہلا بیٹا پیدا ہوا وہ عبداللہ بن زبیر تھے، اور ان کی ولادت پر پھر بڑی خوشی کی گئی، کیونکہ اس وقت پراپوگنڈا یہ تھا کہ یہ مسلمان جو ہجرت کر کے گئے ہیں مکہ مکرمہ سے دور، اب معاذ اللہ ان پہ نحوست پڑ گئی ہے، ان میں یہ اللہ کا گھر چھوڑ کے آ گئے ہیں، یہ مکہ چھوڑ کے آ گئے ہیں، اب وباؤں والی جگہ پہ آ گئے، ان کے گھر اب بچہ نہیں ہوگا۔ تو ابن زبیر کی ولادت پر پھر خوشیوں کا اظہار کیا گیا۔ یہ البدایہ والنہایہ میں ہے کہ جب یہ پیدا ہوئے تو ان کو کپڑے میں لپیٹ کے مدینہ منورہ کی گلیوں میں جلوس نکالا گیا اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی گئی۔ یعنی یہ میلاد کی دلیلوں میں بھی دلیل ہے، یعنی البدایہ والنہایہ میں، کہ اس وقت جو کفر کا پراپیگنڈا تھا اس کو رد کرنے کے لیے ابن زبیر کی ولادت کی اتنی خوشی منائی گئی کہ گلیوں میں اللہ اکبر کے نعرے لگائے گئے۔ تو کائنات کے اندر ان کفر پر سب سے بڑی ضرب تو اس دن لگی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تو اس پر اللہ اکبر کی صدائیں گلیوں میں بلند کرنا یہ
کوئی عجیب نہیں ہے۔ تو ابن زبیر جو ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، حضرت زبیر، اور حضرت اسماء ان کی اہلیہ ہیں۔ یہ وہی زبیر ہیں جن کے رشتے بیان کیے تھے پیچھے فتح الباری میں سے، کہ اتنے رشتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو حضرت اسماء جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن ہیں، ان کے ہاں حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے سب سے پہلے مہاجرین میں سے مدینہ منورہ میں جا کر۔ تو انہوں نے بھی یزید کی بیعت سے انکار کیا، اور یہ جو مکہ مکرمہ کا ایریا تھا اس میں انہوں نے اپنی امارت کا اعلان کیا۔ تو اس علاقے میں امیر المومنین ان کو کہا جاتا تھا۔ تو پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یزید نے ادھر کا رخ کیا کہ انہیں جھکایا جائے، یا یہ بیعت کریں یا پھر ان کو شہید کر دیا جائے۔ تو اس طرح پھر وہ جو پیچھے تم نے عمر بن سعید اشدق والی حدیث پڑھی ہے، جب وہ مکہ مکرمہ کی طرف فوجیں بھیج رہا تھا، 2 بار پھر مکہ مکرمہ کا محاصرہ ہوا۔ پہلی بار جب فوجیں آئیں تو پیچھے یزید مر گیا تو فوجیں واپس چلی گئیں۔ دوسری بار پھر حجاج بن یوسف فوجوں کی قیادت کر رہا تھا جب مکہ مکرمہ پہ حملہ ہوا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کے قریب، یہ جنت المالا کے پاس جو پہاڑی ہے جس کو حجون کی پہاڑی کہتے ہیں، وہاں ان کو پھانسی دی گئی معاذ اللہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور کئی دنوں تک آپ کا پیکر لٹکتا رہا، اتنا کنٹرول ہو چکا تھا حجاج بن یوسف کا پورے مکہ مکرمہ میں، چونکہ ان کے بہت سے ساتھی شہید ہو گئے تھے اور بہت سے ساتھی ساتھ چھوڑ گئے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر کے۔ اور انہوں نے پھر ایسے وقت میں اپنی والدہ سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یعنی والدہ کون ہے؟ حضرت اسماء، جن کی عمر کافی ہو چکی تھی، ہجرت کی رات وہ کھانا پہنچانے والی تھی، اور اب 74 ہجری کا زمانہ تھا، تو آنکھوں کی بینائی ان کی ختم ہو چکی تھی، تو مکہ مکرمہ میں تھیں۔ اور تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے یہ آخری وقت میں آ کے کہا کہ اب مجھے مشورہ دو، میں کیا کروں، کہ میرے بہت سے ساتھی شہید ہو گئے ہیں یہ یزیدی باقیات سے لڑتے ہوئے، اور بہت سے ساتھی یہ دیکھ کے کہ اب تو بچنے کی اور کوئی سبیل نہیں رہی، کہ پورا مکہ کا انہوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے، باہر سے کوئی چیز اندر آ نہیں سکتی، اور مسلسل وہ گولہ باری کر رہے ہیں۔ تو بہت سے ساتھی ان کے ساتھ جا کے مل گئے ہیں، یہاں تک کہ البدایہ میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے کچھ بیٹے بھی مل گئے حجاج کے ساتھ بالآخر، یعنی ایسی صورتحال تھی۔ تو اب میں کیا کروں؟ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بڑا جامع جواب دیا۔ یہ جواب بھی مجاہدات کے اندر بڑا اہم ہے۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹے تم مجھے اس بات کا جواب دو کہ یہ جو تم نے ان لوگوں سے مخالفت شروع کی تھی، یزید سے اور پھر یزید کے حامیوں سے، اور جنگ تک مسئلہ پہنچا اور اب تک یہ صورتحال بنی، اس کے پیچھے کیا سوچ تھی؟ کیا اس لیے تم نے ان سے ٹکر لی تھی کہ تمہارے پاس پیسے زیادہ تھے، تمہارے پاس بندے زیادہ تھے، اور تمہیں جو ہے وہ طاقت بیٹھنے نہیں دے رہی تھی، یا اس لیے کہ تم حق پر تھے اور تمہیں یہ باطل نظر آیا یزید کا نظام اور یزید کے ساتھی، اور تم نے حق کے لیے کہا کہ ان سے ٹکرانا چاہیے؟
کیا اصل وجہ کیا تھی؟ تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ نہ تو مجھے کوئی طاقت کا گھمنڈ تھا اور نہ یہ کہ میرے ساتھی زیادہ ہیں، میں نے تو اس یزید کی مخالفت اس لیے کی کہ یہ باطل پر ہے، اور میں نے حق کی خاطر اس کے خلاف علم جہاد بلند کیا۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے یعنی بڑے طریقے کے ساتھ ان کو کہلوا کے فرمایا کہ پھر بیٹے اب پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ ساتھی ساتھ چھوڑ گئے ہیں اور تم بالکل کمزور ہو گئے ہو اور ساتھی شہید ہو گئے ہیں، اس وجہ سے تو تم نے شروع ہی نہیں کیا تھا کہ ساتھی زیادہ ہے، اس وجہ سے تم نے شروع نہیں کیا تھا کہ تمہارے پاس پاور زیادہ ہے، شروع تم نے حق کی وجہ سے کیا تھا، تو حق تو تجھے چھوڑ کے نہیں گیا، حق تو اب بھی تمہارے ساتھ ہے۔ تو اس بنیاد پر بجائے اس کے کہ تم گرفتاری پیش کر دو اپنی یا تم ان کو مان جاؤ، تم شہادت کے رستے پہ چلو، تاکہ یعنی حق کے لیے شہید ہو جانا اس میں کوئی خسارہ نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امی جان میرا بھی اپنا موقف یہی تھا، صرف میں آپ کے حکم کی برکت کے حصول کے لیے میں نے آپ سے پوچھا۔ تو اس طرح یعنی حضرت اسماء کا یہ قول قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ ساتھیوں کا زیادہ ہونا یا پاور کا زیادہ ہونا یہ کسی سے اختلاف کرنے کا سبب ہے یا حق سبب ہے۔ تو اگر حق ہے تو پھر کوئی ایک بھی ساتھ نہ رہے، اگر حق یقینی ہے تو پھر حق تو ساتھ ہے، اور اکیلا حق ہی سب پر غالب ہے، کہ اس کے لیے مر جائیں تو پھر بھی بندہ خسارے میں نہیں رہتا، اور اس کے لیے جیتا رہے تو پھر بھی خسارے میں نہیں رہتا۔ تو یہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑھاپے میں، جبکہ ایسی عمر میں تو ماں یہی پالیسی دیتی ہے کہ پترا بچ جا جکڑ بچی، تو یعنی وہ بڑھاپے میں بھی اتنی دلیر تھیں اور اتنی بڑی پالیسی ساز تھیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو رخصت کیا، تو چونکہ نابینی ہو چکی تھیں تو اس طرح کر کے کہا بیٹے آگے ہو۔ جب ان سے ملی تو آپ نے اس کے سر سے لے کر اس طرح ہاتھ پھیرا، تو جب نیچے یہاں ہاتھ آیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر کی زرہ پہ لگا۔ تو حضرت اسماء نے کہا بیٹے اگر شہادت لینی ہو تو پھر زرہ پہننے کی کیا ضرورت ہے، تم زرہ اتار کے نکلو۔ تو اس طرح ماں نے زرہ بھی اتروا دی، اور پھر لڑتے لڑتے حضرت عبداللہ بن زبیر جب اتنا یعنی وہ زیادہ تھے حجاج کے ساتھی کہ آپ کو پکڑا گیا زخمی حالت میں، اور پھر حجون کی پہاڑی پر پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، یعنی جو اسی علاقے کے امیر المومنین تھے اس طرح ان کو پھانسی پہ چڑھایا گیا۔ اور اس کے بعد بھی پھر جو ہے وہ حجاج کا مکالمہ ہوا حضرت اسماء سے، یعنی بڑا بدبخت تھا تو آ گیا اور کہا کہ دیکھو تمہارے بیٹے کو میں نے کہا تھا کہ ہماری مخالفت نہ کرے، تو ہم نے اس کی زندگی خراب کر دی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے میرے بیٹے کی زندگی خراب کی ہے، لیکن میرے بیٹے نے تمہاری آخرت خراب کر دی ہے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ اتنا موذی تھا اس نے حضرت اسماء کو یہاں سے بالوں سے پکڑ لیا، یعنی اس بوڑھی ماں کو۔ تو حضرت اسماء نے پھر بھی یعنی کہا کہ میں وہی اسماء ہوں جو ہجرت کی رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کے گئی، اور میرا بیٹا حق پر تھا۔ اور اس کے بعد جس وقت حجون پہاڑی کے پاس سے گزریں تو یہ لفظ بولے کہ ابھی تک وقت نہیں آیا کہ یہ سوار اپنی سواری سے نیچے اتر آئے۔ 3 دنوں کے بعد جا کر
پھر ان کا جسد اطہر اتارا گیا اور پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کی تدفین ہوئی۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہیں، انہوں نے حضرت اسود سے اس بارے میں پوچھا تھا کہ کعبۃ اللہ کے بارے میں کیا حدیث ہے۔ تو انہوں نے پھر جب ان کا کنٹرول تھا اس علاقے پر، تو یہ کہا کہ مختار جب یہ تھا کہ پورا کیا جائے، تو اب تو حدیث عہد والی جو رکاوٹ تھی وہ نہیں رہی، یعنی مسلمانوں کو کافی وقت گزر گیا ہے جو اسلام میں آئے، تو اب تو میں سرکار کی حسرت پوری کر دیتا ہوں۔ تو پھر انہوں نے انہدام کعبہ کیا اور وہ جو حتیم والی جگہ بھی اندر شامل کی، اس پر بھی چھت ڈالی، درمیان والی دیوار نکال دی، دروازے دو لگائے، ایک سامنے ایک پیچھے، اور دروازے جو ہیں وہ زمین کے ساتھ لگائے۔ اس طرح کر کے یہ تعمیر کعبہ کی۔ لیکن جب حجاج بن یوسف قابض ہوا تو اس نے یعنی اس کا اختلاف تو یہ ویسے سیاسی تھا اپنا، لیکن اس نے دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو بنایا۔ اس نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام نہیں کیا تو عبداللہ بن زبیر کون ہوتے ہیں وہ کام کریں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں ایسے ہی کعبہ رہا تو ہم تو ویسے رکھیں گے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں تھا۔ یعنی وہ جو قول تھا سرکار کا، اس کو چھوڑ کے جو وجہ بیان کی تھی جو اس حدیث میں ہے، حدیث عہد والی، اس کو دلیل بنا کر پھر منہدم کیا کعبے کو، اور پھر حتیم کو باہر نکالا، اور پھر ایک دروازہ بنایا، اور پھر وہ دروازہ اونچا رکھا۔ تو حجاج کے بعد پھر اجماع ہوا امت مسلمہ کا کہ اب اسے ایسے ہی رہنے دیا جائے، ورنہ یہ کھلونا بن جائے گا کہ جس کی حکومت ہے وہ کہ میں اپنا کعبہ بناتا ہوں۔ تو اس طرح ہی اس کو رکھنے پر پھر امت کا اجماع ہوا۔ تو یہ جو موجودہ صورتحال ہے، یعنی یہ حجاج بن یوسف کا بنایا ہوا ہے، وہ جو اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں جس طرح تھا، لیکن بعد میں یعنی کوئی سیلاب کی وجہ سے ایک دو مرتبہ کچھ نقصان پہنچا دیواروں کو، تو وہ صحیح کی گئی، ورنہ یہ وہی بنایا ہوا آ رہا ہے کہ جو ابن زبیر والے کے بعد حجاج بن یوسف نے جو بنایا تھا۔ تو یہاں یہ پتہ چلا کہ جب مصلحہ اور مفسدہ آپس میں اکٹھے ہو جائیں اور جمع کرنا مشکل ہو جائے مصلحت کے اندر، تو پھر ترک مفسدہ کی پالیسی اپنائی جائے، یہ زیادہ اہم ہے۔ یا جو میں نے وہ جو اصول فقہ کی اصطلاح ہے جلب منفعت اور دفع ضرر، تو پھر وہاں پر جلب منفعت اہم نہیں، دفع ضرر اہم ہے، دفع ضرر اہم ہے۔ یہاں کعبہ کو قواعد ابراہیم پر لے جانا یہ دینی منفعت تھی، لیکن اس کے مقابلے میں فتنہ تھا، لوگوں کے ایمان کا تذبذب نہ آ جائے، تو پھر جو دفع ضرر ہے اس کو ترجیح دی گئی اور جلب منفعت جو ہے اس کو ترک کر دیا گیا۔ یہ حدیث شریف ہی پچھلے جو مدینہ منورہ میں اختلاف ہوا اس وقت بھی وہاں کے علماء نے پیش کی۔ یہ جب ہم نے مینار پاکستان میں مکین گنبد خضرا ملین کانفرنس کی تھی، اس زمانے کی بات ہے، تو اس وقت یہ تھا کہ معاذ اللہ بہت زیادہ پراپوگنڈا تھا
کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی سے باہر نکالا جائے۔ یہ باقاعدہ وہاں کے نجدی علماء نے فتوے دیے تھے، کتابیں لکھی تھی۔ یا یہ تھا کہ باہر اگر نہیں بھی نکالتے تو دیوار بنا دی جائے، یعنی جہاں سے یہ معاہدہ شریف شروع ہوتا ہے ادھر دیوار بنا دی جائے کہ مسجد سے کوئی بندہ معاہدہ شریف کی طرف نہ جائے، قبلے کی جانب سے لے کر آخر مسجد تک دیوار ہو اور اس پورے ایریے میں کوئی داخل ہی نہ ہو سکے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ راتوں رات جو ہے وہ کسی نامعلوم جگہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد پر نور منتقل کر دیا جائے۔ اور یہ انہوں نے، یہ ناصر الدین البانی وغیرہ نے کتابوں میں لکھا کہ اگر یہ سعودی حکومت توحید کی حکومت ہے تو یہ کام ضرور کرے توسیع کی آڑ میں، اور اگر یہ توحید کی حکومت ہے تو کرے، ورنہ ہر وقت شرک ہو رہا ہے معاذ اللہ ان کے بقول مسجد نبوی شریف میں، کہ ہر نماز کے بعد لوگ اسلام کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں انہوں نے لکھی۔ یہ جو تحذیر الساجد اس کتاب کا نام ہے جس میں اس نے یہ لکھا، اور پھر کتاب الجنائز ہے اس کی، پھر ایک اور ہے وادعی، اس نے مقالے لکھے، پھر اس پر وفد ملے علماء کے سعودی حکمرانوں کو کہ یہ تبدیل کیا جائے۔ پھر تیسرا یہ تھا کہ اس کو یوں بنا دیا جائے کہ جلدی پہنچنا یہاں اگر دیوار نہ بھی ہو ممکن نہ ہو سکے، کہ قبلے کی جو دیوار ہے، مصلی جو ہے، مصلی کو قبلے کی طرف آگے جو ان کا کوٹ بنی ہوئی ہے قبلے کی طرف سڑک کے پار، کہ وہاں تک مسجد کو بڑھایا جائے اور وہاں مصلی ہو، وہاں جماعت ہو، اور اس طرح کر کے پھر دوسری طرف جنت البقیع والی سائڈ سے بھی آگے تک مسجد چلی جائے اور یہاں پہنچنا آسان نہ ہو، یعنی جس طرف سے بھی کوئی آنے لگے تو اسے بہت زیادہ چلنا پڑے، اور پھر یہ جگہ اجاگر نہ رہے گنبد خضرا، بلکہ ارد گرد مسجد جو ہے وہ قبلے کی طرف بھی بہت لمبی ہو جائے اور پھر درمیان میں رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں۔ یہ ساری یعنی تجویزیں تھیں جس وقت ہم نے یہ گنبد خضرا کانفرنس کی تھی، دن دیہڑے مینار پاکستان پر، جبکہ اس وقت ایسا کوئی سنیوں میں رواج نہیں تھا کہ اتنا بڑا مجمع دن کے وقت اکٹھا ہو سکے جتنا بڑا اکٹھا ہوا تھا اور یہ آواز بلند کی تھی۔ تو وہاں مدینہ منورہ میں جو مدینہ منورہ کی اسمبلی ہے، یعنی اگرچہ وہاں مستقل تو الیکشن نہیں ہوتے، لیکن وہ جو مسلط طبقہ ہے وہ ایک فارمیلٹی کے لیے یہ جو بلدیاتی الیکشن اس طرح کے ہوتے ہیں، تو ایک ہر شہر کی اسمبلی ہے، تو مدینہ منورہ کی اسمبلی میں پھر اس پر بحث ہوئی، پھر المدینہ اخبار میں بھی چھپا۔ تو انہوں نے جو وہاں علماء یعنی نجدی ذہن کے نہیں تھے، انہوں نے پھر یہی حدیث پیش کی، یہ جو اب ہم پڑھ رہے ہیں تفصیل کے ساتھ، کہ اگر آج معاذ اللہ یہ ساری صورتحال بدلی جائے، یہ حصہ مخمس کا جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، تو اسے کہیں اور منتقل کر دیا جائے، وہ تو بات ہی بڑی دور کی ہے۔ اگر یہاں بھی اس وضع کو تبدیل کیا جائے دیواریں بنا کر یا قبلے کی جانب مسجد بڑھا کر، تو پھر لوگوں کے یقین کو ٹھیس پہنچے گی۔ تو جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ ضرورت بھی تھی اور اصل بھی وہی تھا بناء ابراہیم، لیکن پھر بھی اس چیز کو ترجیح دی کہ لوگوں کے یقین کو ٹھیس نہ پہنچے، تو اسی طرح رہنے دیا کعبے کو۔ تو یہاں یہ بھی جس طرح ہے اسے ایسے ہی رہنے دیا جائے،
یعنی یہ تبدیل نہ کی جائے صورتحال، یعنی غائب کر دینا تو بڑی دور کی بات ہے، یہ صورتحال بھی ایسی رکھی جائے، باقی سائڈوں پہ تم وسعت کرتے جاؤ جو کرنی ہے، یعنی اس طرف سے جو ہے وہ توسیع بھی نہ کی جائے، اور یہ ریاض الجنہ اور یہ مصلی اور یہ مواجہ شریف اور یہ ساری صورتیں ایسے ہی رکھی جائیں۔ اور اس میں انہوں نے سر فہرست یہ دلیل اس حدیث سے پیش کی کہ لوگوں کے یقین اور ایمان کا تحفظ بھی ایک بڑی دلیل ہے اور اسے مقدم کرنا چاہیے۔ تو بڑی مشکل سے یہ باز آئے، تو اور اس میں پھر یہ بطور خاص جو حکمران طبقہ ہے انہوں نے تو اپنی حکومت بچانے کے لیے سب کچھ کیا کہ تبدیلی نہیں کرتے، یعنی یہ واضح ان پر تھا کہ اگر ہم نے ایسا کچھ کیا تو پھر شام تک ہمارا تختہ بھی الٹ جائے گا، کہ جو کہ خود عرب ممالک جو ہیں وہ اور خود سعودی عرب میں جو اہل سنہ ہے یا یہ پھر کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ تو یعنی یہ عقیدہ رکھنے کے باوجود کہ معاذ اللہ وہ اس کو شرک کا اڈا کہتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنی حکومت کو مقدم کیا کہ چلو شرک ہوتا رہے لیکن حکومت ہماری رہے، تو اس طرح کے توحید پرست ہیں انہوں نے پھر جو ہے وہ بہرحال پھر بھی چلو امت مسلمہ بچ گئی، ورنہ یہ بہت بڑا مسئلہ بنتا ہے اس سلسلہ میں اگر ایسا کوئی وہ قدم اٹھاتے۔ باقی کعبۃ اللہ کتنی بار بنا، اس میں 10 کا قول بھی ہے کہ 10 مرتبہ اسے بنایا گیا۔ امام کرمانی کہتے ہیں 5 مرتبہ بنایا گیا۔ بناتہ الملائکہ، سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا، ثم ابراہیم صلوات اللہ وسلام علیہم، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، ثم قریش فی الجاہلیہ وحادن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاذا البنا وَلَهُ 35 سنہ، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 35 سال تھی جب قریش نے بنایا، یعنی ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا۔ پھر چوتھے نمبر پہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور 5ویں نمبر پہ حجاج بن یوسف نے بنایا۔ وَاسْتَمَرَّ إِلَى الْآن عَلَى بِنَائِهِ، اس کے بعد اسی پر آ رہا۔ تو یہ 10 کی بجائے 5 یاد رکھنا آسان ہے، یعنی فرشتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، قریش جاہلیت میں، اور ابن زبیر، اور پھر حجاج بن یوسف۔ یہاں انہوں نے لکھا ہے کہ ہارون الرشید نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، سالہ کا ذکر ان ہارون الرشید سالہ مالکہ ہدمہا، کہ انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اس کو گرا کے اسی طرح بنانا چاہیے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی، جیسے پھر ابن زبیر نے بنایا تھا۔ فقال مالک نشدتک اللہ یا امیر المومنین، آپ نے کہا میں تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، اللہ کے واسطے، لا تجل ھذا البیت ملعبۃ للملوک، بیت اللہ کو بادشاہوں کا کھلونا نہ بنائے۔ لا تجعل ھذا البیت ملعبہ، کھلونا، للملوک، لا یشاء احد الا نقضہ، جو بھی نیا آئے گا اور کچھ کر سکے یا نہ کر سکے اسے ضرور بدلے گا، کہ یہ فلاں نے بنایا تھا اب ہماری حکومت ہے ہم اپنا بنائیں گے۔ فَتَذْهَبُ هَيْبَتُهُ مِنْ صُدُورِ النَّاسِ، تو لوگوں کے سینوں سے اس کی ہیبت نکل جائے گی، اس واسطے اس کو ایسے ہی رہنے دو، کیونکہ یہ بڑا اس میں دخل ہوتا ہے نا۔ یہ پنجابی میں جس وقت تم لڑتے جھگڑتے جس سکولے تم پڑھیا میں وہ اٹاں ڈوئیاں آن تو یہ برتری ظاہر کرنے کے لیے کہ جہاں تم پڑھے ہو میں نے تو وہ خود بنایا ہے، تو پھر اس طرح لوگ جو ہیں وہ ان کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی
کہ جس کعبے کو تسی جا کے نمازہ پڑھ دو تو میں آپ بنایا ہی تو لوگوں کے دلوں سے ہیبت ختم نہ ہو جائے. تو اسی کو پھر دلیل بنایا گیا گنبد خضرا کے لحاظ سے بھی کہ لوگوں کے دلوں سے پھر ہیبت ختم نہ ہو جائے اور بے ادبی نہ ہو. الحمدللہ رب العالمین. وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ